Assalamu alaikum and welcome back to this channel. In this video, I have come up with the lesson number 7 of Arabic spoken course that we have started. We had done 6 lessons of that course, and today is the lesson number 7, in which we are going to learn Huruf al-Shamsiyya wal Qamariyya, means sun and moon letters. हमारा आज का टॉपिक है हरूफ शमसिया वल कमरिया, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सन एंड मून लेटर्स और उर्दू में कहते हैं हरफ शमसी या हरफ कमरी। हमारा आज का लेसन है ये, और हमने इस लेसन के आखिर में हरूफुल जार हमने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। हमने उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। आज हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस लेसन के पीडीएफ यानी कि नोट्स अगर आपने डाउनलोड करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर इस लेसन को नोट्स की शक्ल में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। मजीद ये कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस लेसन में एक्सरसाइज करनी है जो हमने सीखा। जैसे कि हमने हरूफ शमसी पढ़ने हैं, हरूफ कमरिया पढ़ने हैं, हमने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ आपकी एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने उनके जवाबात लिखकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। फिर हम आपको बताएंगे आपने ठीक किया या नहीं किया। अगर ठीक नहीं किया तो आप इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो नंबर नोट कर लीजिए, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप अपने असबाक के जो आंसर्स हैं वो हमें सेंड कर सकते हैं। चलते हैं लेसन की जानिब, हुरूफ शमसिया वल कमरिया। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि हम अरबी में 28 हुरूफ तहज्जी होते हैं, जो कि गिवन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد قا ظا عين غين فا قاف कैफ लैम मीम नून वाव हा या। ये 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हमने इन 28 को दो अक़साम में तकसीम किया हुआ है। पहली किस्म है हुरूफ शमसिया की, दूसरी किस्म है हुरूफुल क़मरिया की। अब किस बुनियाद पर हमने इनको तकसीम किया हुआ है, वो ये है कि दीज अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड ए एल अल। हमने इनको अलिफ लाम जो वर्ड है, लफ्ज है, इसकी तलफ़ुज़ की बुनियाद पर तकसीम किया हुआ है। किस तरह से किया हम आगे देखते हैं अपने अगले लेसन में। ए एल इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, हम अक्सर हरूफ देखते हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है। ठीक है, और इन सम केसेस इट इज प्रोनाउंस्ड एंड इन सम केसेस इट इज इग्नोर्ड। कुछ हम बाज़ औक़ात उसको बोलते हैं अलिफ लाम को, और बाज़ औक़ात नहीं बोलते। ठीक है, and when we pronounce it the word will be called moon letter, and if we don't pronounce the word will be called sun letter। ठीक है, हम जिस केस में हम अलिफ लाम को अदा करें, अपना तलफ़ुज़ जो है अलिफ लाम का मुकम्मल अदा हो, वो लफ्ज़ या वो हर्फ कहलाएगा हरफुल कमरिया। ठीक है, वो हर्फ कौन सा होगा, मून लेटर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हरफ कमरी। ठीक है, एंड इफ वी डोंट प्रोनाउंस, और अगर हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते, अलिफ लाम का तलफ़ुज़ हम अपनी ज़बान से अदा नहीं करते, मैं कहूँगा अलिफ लाम वहाँ भी लिखा जाएगा लेकिन वो बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिस केस में उसको बोलेंगे नहीं तो हम वहाँ कहेंगे कि वो हर्फ जिससे पहले अलिफ लाम लगा हुआ है और बोला नहीं गया, वो हर्फ कहलाएगा हर्फ शमसी। ठीक है, जब अलिफ लाम को बोला जाएगा तब वो लफ्ज़ हर्फ कमरी कहलाएगा, और जब अलिफ लाम को नहीं बोला जाएगा तब वो लफ्ज़ हर्फ शमसी कहलाएगा। अब इसकी देखते हैं मिसालें। अब पहले देखते हैं हुरूफुल कमरिया की मिसाल। अब ये लफ्ज़ है अलिफ लाम, जिसके हम ऊपर बात करके आ रहे हैं इस वाले की। ठीक है, उसके आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ कमरुन, जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलके एक नया लफ्ज़ बनाएंगे अल कमरु। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर कर लें कि मैं लाम का तलफ़ुज़ अदा कर रहा हूँ अल अल, उसके बाद मैं आगे अगला लफ्ज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कमरु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं। अब अगली मिसाल देखते हैं, तो उसमें क्या है, अलिफ लाम आगे शमसुन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो
لام ہے اس کو میں نے ساکن کر دیا، لکھا بے شک گیا ہے، بولا نہیں جائے گا۔ اور جو الف ہے اس کا تعلق میں نے ملا دیا شین کے ساتھ، اور میں نے شد بھی لگا دی، جس کا مطلب ہم نے اس کو 2 بار بولنا ہے۔ الشمسو، الشمسو، جب یہاں پر میں نے لام کو بولا نہیں ہے، لکھا ضرور ہے، بولا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حروف جب آپ کے سامنے آ جائیں جس میں الف ہو، درمیان میں لام ہو، اور اس کے آگے جو لفظ ہو اس کے اوپر شد ہو، اور جو بولنے میں ہمیں اش یا ات اس طرح کی آواز دے، وہ حرف کہلاتے ہیں حرف شمسی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں۔ حرف قمری بھی 14 ہوتے ہیں، میں نے بتایا اوپر، حرف شمسی بھی 14 ہوتے ہیں۔ اب ہم باری باری 14 حروف القمریجہ ان کو دیکھیں گے، پھر ہم باری باری 14 حروف الشمسیہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس سے۔ الف، الام، مدر، ماں۔ با، الباب، ڈور، دروازہ۔ جیم، الجنت، پیراڈائز، جنت۔ حا، الحمار، ڈونکی، گدھا۔ خا، الخبز، بریڈ، روٹی۔ عین، العین، آئی، آنکھ۔ غین، الغیم، کلاؤڈ، بادل۔ 7 یہ ہو گئے۔ اب 7 ہیں اس سلائیڈ میں جو کہ شروع ہوں گے۔ فا، الفم، ماؤتھ، منہ۔ قاف، القمر، مون، چاند۔ کاف، الکتاب، بک، کتاب۔ میم، الماء، واٹر، پانی۔ قاف، القلم، پین، پین۔ ہا، الہواء، ونڈ، ہوا۔ یا، الید، ہینڈ، ہاتھ۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ میں نے جو 14 کے 14 الفاظ بولے ہیں اس سے پہلے الف لام لگا ہوا تھا، اور میں نے ان تمام الفاظ میں الف لام کی مکمل ادائیگی کی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حروف القمریجہ ہو گئے۔ اب ہم شروع کریں گے حروف الشمسیہ جو کہ شروع ہو رہے ہیں تا سے۔ التاجر، بزنس مین، تاجر۔ اب یہاں میں نے وہی بات، لام لکھا ہوا ہے درمیان میں، لیکن جو الف کا تعلق میں نے جوڑا ہوا ہے تا کے ساتھ، درمیان میں شد لگائی ہوئی ہے، تو التاجر، لام ساکن ہو گیا، لکھا بے شک ہوا ہے، بولا نہیں گیا۔ تو یہ حروف الشمسیہ کی ایک بہترین پہچان ہے۔ التاجر، بزنس مین، تاجر۔ ثا، الثوب، کلوتھ، کپڑا۔ دال، الدیک، کوک، مرغا۔ ذال، الذهب، گولڈ، سونا۔ را، الرجل، مین، آدمی۔ زا، الزہرۃ، فلاور، پھول۔ سین، السمک، فش، مچھلی۔ شین، الشمس، سن، سورج۔ صاد، الصدر، چیسٹ، سینہ۔ ضاد، الضیف، گیسٹ، مہمان۔ طا، الطالب، اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ ضا، الظہر، بیک، پیٹھ یا پھر کمر۔ لام، اللحم، میٹ، گوشت۔ نون، النجم، سٹار، ستارہ۔ اب یہ ہو گئے 14 حروف شمسیہ۔ آپ نے ان سب میں دیکھ لیا میں نے الف لام لکھا ہوا ہے لیکن میں نے لام کا تلفظ ادا نہیں کیا، تو یہ حروف الشمسیہ کی 14 مثالیں تھی۔ اب ہم نے ان کو سمجھ تو لیا، اب ان کی کرنی ہے ہم نے تمرین یعنی کہ ایکسرسائز۔ اقرأ الکلمات الآتیۃ مراعیا قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیۃ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھیے اور ان کو لکھیے، ٹھیک ہے؟ کیپنگ ان مائنڈ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے وہ رول جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف الشمسیہ کے یا حروف القمریجہ کے ہم نے جو رول پڑھے، یعنی کہ الف لام کا جو ہم نے کانسیپٹ ابھی پڑھا، آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے آپ نے لگانے ہیں اعراب، اور آپ نے ہمیں اپنے آنسرز واٹس ایپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پہلی آپ کو بتا دیتا ہوں، الف لام ہے، با یا تا۔ ہم نے ابھی پڑھ کے آئے اوپر کہ با جو ہے وہ حروف القمریجہ میں سے ہے۔ جب قمری حرف آ جائے الف لام کے بعد تو الف لام ادا ہوگا، تو اس کے تلفظ کیا بنیں گے؟ البیت، ٹھیک ہے؟ اب آگے بات کرتے ہیں دال کی، تو دال ہم نے دیکھا حروف الشمسیہ میں سے تھا،
تو الف لام بے شک لکھا ہوا ہے لیکن لام یہاں پر بولا نہیں جائے گا، یہ کیا بولا جائے گا؟ ادیکو، ٹھیک ہے، البیتو اور ادیکو۔ اب اسی طرح آپ ان سب کو حل کیجئے اور اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ہم حرف جار پر۔ ہم نے پیچھے ہم نے اپنی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو کر لی تھی جس میں آپ کو میں نے مکمل سمجھایا کہ حرف جار کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی تمرین کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ یہ مضبوط ہوتا رہے، پختہ ہوتا رہے، ہمیں کچھ بھولے نہ۔ حرف جار کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ حرف جار وہ حرف ہوتا ہے جو اسم کا تعلق ناؤن کے ساتھ بناتا ہے، یعنی کہ اسم کا تعلق فعل کے ساتھ بناتا ہے، اسم کا تعلق فعل کے ساتھ بناتا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ اسم سے پہلے لکھا جاتا ہے، اس کو کبھی بھی ہم فعل سے پہلے نہیں لکھتے، یہ ہمیشہ اسم سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی حرف جار کسی اسم سے پہلے داخل ہوگا تو اس اسم کا جو آخری حرف ہوگا اس حرف کے اوپر ضمہ ہو یا ضمتین ہو، وہ اس کو تبدیل کر دے گا کسرہ میں یا کسرتین میں۔ ضمہ مطلب پیش اور ضمتین مطلب دو پیش، ٹھیک ہے۔ ضمہ ہو تو اس کو کسرہ میں یعنی کہ سنگل پیش ہو تو اس کو زبر میں، اور اگر ضمتین ہو یعنی کہ ڈبل پیش ہو تو اس کو دو زیر میں کنورٹ کر دے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ لکھا ہوا ہے بیتن، ٹھیک ہے، بیتن۔ اب تا آخری حرف ہے، اس کے اوپر دو پیش ہیں، جب اس کے اوپر حرف جر داخل ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ فی بیتن، فی بیتن۔ تا کے جو دو پیش تھے وہ کنورٹ ہو گئے دو زیر میں۔ اب ہے آگے البیتو، تا کے اوپر پیش ہے تو نیا لفظ کیا بنے گا؟ فل بیتی۔ اب یہاں پر تا کے اوپر سنگل پیش تھا تو یہ سنگل زیر میں تبدیل ہو گیا۔ اب باقی اس کی مثالیں وہی، البیتو فی البیتی، المسجد فی المسجدی، السریر علی السریری، المکتب علی المکتبی، البیت من البیتی، المسجد من المسجدی۔ اب ہے آگے اس کی مزید اگزامپل، پیچھے صرف الفاظ تھے، اب ان کو ہم نے جملوں میں کنورٹ کیا ہے۔ این محمد، ویئر از محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، ہی از ان دا لیونگ روم، وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اینڈ ویئر از آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخی، ہیا فی المطبخی، شی از ان دا کچن، وہ کچن میں ہے۔ وَأَيْنَ الْكِتَابُ، اینڈ ویئر از بک، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ دیٹ از آن دا ٹیبل، وہ میز پر ہے۔ أَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ ویئر از دا واچ؟ ہیا علی السریری، دیٹ از آن دا بیڈ، وہ بیڈ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے سب دیکھ لی، جس اسم سے پہلے حرف جر داخل ہو رہا ہے وہ اس اسم کے آخری حرف کا جو پیش ہے یا دو پیش ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے سنگل زیر میں یا دو زیر میں۔ یہاں پر فی الغرفتی تھا، یہاں پر فی المطبخی تھا، یہاں علی المکتبی ہے اور یہاں پر علی السریری ہے۔ اب آپ نے اس کی کرنی ہے پریکٹس۔ میں نے لکھا ہوا اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں بیسڈ آن دا لیسن جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ آپ نے اس کا بھی آنسر لکھنا ہے۔ جوابات وہی ہوں جو ہم پیچھے لیسن میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنۃ فی الغرفہ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ ہم نے اوپر لیسن میں پڑھا ابھی کہ آمنہ کہاں تھی؟ کچن میں تھی، اور یاسر کا نام یہاں لکھا نہیں، چلے یہاں پر محمد لکھ لیں۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ محمد کمرے میں ہے اور آمنہ کچن میں ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے آنسر کرنے ہیں۔ آمنۃ فی الغرفۃ، اگر وہ ہے تو آپ لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کا آنسر کر دیجئے۔ ایاسر فی المطبخ، من فی الغرفہ،
کمرے میں کون ہے؟ ومن فی الحمامی، حمام میں کون ہے؟ ماذا علی المکتبی، میز کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے اس کے آنسر کرنے ہیں اور جوابات ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے۔ اب آگے ایک اور تمرین ہے آپ کی، اقرا وَاکْتُبْ مع ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ with the correct ending۔ آپ نے جو آخری حرف ہیں، یہ حرف جر کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ حرف جرف اگر جس لفظ پہ آ جائے، اس لفظ کے آخری جو اسم جو اعراب لگا ہوگا وہ پیش ہو یا ڈبل پیش ہو، اس کو وہ کنورٹ کر دے گا سنگل زیر میں یا دو زیر میں۔ اب یہاں آپ نے وہی رول اپلائی کرنا ہے، جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ اس میں لکھیے اور ہمیں ہمارے اپنے جوابات واٹس ایپ کر دیجیے، ہم آپ کو چیک کر کے لازماً آنسر کریں گے۔ اب یہاں پھر وہی پریکٹس ہے آپ کی، انہی جملوں کی آپ بس ان کے اعراب لگائیے اور اپنے آنسرز واٹس ایپ کر دیجیے، ویسے لکھ لیجیے اپنی پریکٹس کے لیے تاکہ آپ کو سہولت رہے۔ بس ہمارا لیسن یہی تھا، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیریز جاری رکھیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ واقعی اس سیریز کو آگے لے کے چلیے، ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم بھی یہ جانیں کہ ہماری آڈینس اس عربی کورس سے فائدہ اٹھا بھی رہی ہے یا نہیں۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔